बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाक भारत हालिया टेंशन के तनाजुर में गुज़श्ता 48 घंटों में इमरान खान साहब की जानिब से दो बयानात सामने आने के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक गुज़श्ता रोज़ की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि उन्होंने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब के साथ की, और आज आर्मी चीफ़ साहब का बयान और पहला बयान पहलगाम वाक़े के बाद आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर का, जिसमें बाकायदा तौर पर जो है वो ये जो भारत की जानिब से जो सूरत-ए-हाल पैदा की गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस पर उन्होंने ये कहा जाना चाहिए कि बाकायदा तौर पर एक रद्द-ए-अमल दिया है। ये दोनों बड़ी डेवलपमेंट्स एक ऐसे वक्त में सामने आई हैं कि जब मुल्की मीडिया पर, बैनुल-अक़वामी मीडिया पर, भारतीय मीडिया पर इमरान खान साहब के जो दो बयानात हैं मोदी के हवाले से पहलगाम वाक़े और पुलवामा वाक़े के हवाले से, उसको बैनुल-अक़वामी मीडिया पर जो है वो फ्लैश करके चलाया गया, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया गया। पाकिस्तान का जो मीडिया है उसने भी अपने टीवी चैनल्स में अपने प्रोग्राम्स के अंदर उसको एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया। भारतीय मीडिया भी जो कि मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ था इमरान खान साहब का ये बयान आने के बाद, क्योंकि किसी भी पाकिस्तान की सियासी क़यादत का, ख़ास तौर पे मकबूल तरीन अवामी सियासी क़यादत का ये पहला बयान था, पहला पैगाम था पहलगाम वाक़े के बाद, क्योंकि इस मौके के ऊपर जो पाकिस्तान का नाम नहाद सियासी माफिया है, जो शरीफ कैंप है, जरदारी कैंप है, वहाँ पर खामोशी थी। और उस जानिब इमरान खान साहब ने एक वजह तौर पर इशारा भी कर दिया था कि इस खामोशी की कुछ वजूहात हैं, क्योंकि बैरून मुल्क कारोबार हैं जरदारी माफिया के, शरीफ माफिया के, और अगर वो किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देंगे तो जनाब उनके जो कारोबारी मफादात हैं बैरून मुल्क वो मुतासर हो सकते हैं। इसी माहौल के अंदर इमरान खान साहब के इन दोनों बयानात को भारतीय मीडिया के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर लिया गया। खासा सीख-पा भी हुआ भारतीय मीडिया इसके ऊपर, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी इसको चलाया, क्योंकि पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से पहली बार पहलगाम वाक़े के बाद बाकायदा तौर पर जो है वो इसका जवाब दिया गया, मोदी को ललकारा गया और वाज़े किया गया कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो है वो इकट्ठी है। जब पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पर पाकिस्तानी कौम के मुत्तहिद होने का बयान जारी किया गया, तो उसके बाद जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी सफ़ों के अंदर जो है वो मायूसी फैली, खलबली मच गई। ये जो दोनों बयानात हैं DGISPR साहब का कल का पैगाम, यकीनी तौर पर उस जो है वो इमरान खान साहब के पैगाम के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ जो एतमाद की फ़ज़ा है, जो एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी नज़र आ रहा था। और आज जब आर्मी चीफ़ साहब का बयान सामने आया तो उसके अंदर भी वो एतमाद जो है वो झलक रहा था। पहले मैं आपके सामने इसकी तफसीलात रखता हूँ, फिर कुछ ऐसे पाकिस्तानी मीडिया के अनासिर जिन्होंने पहले आज से कुछ 10-12 बरस पहले बाकायदा इमरान खान साहब के नज़दीक होकर पहले अपना रेट जो है वो इमरान खान साहब के बुक्स का शिकार मुखालिफ सियासी जो उनके सियासी मुखालफिन हैं उनकी नज़रों में बढ़ाया, और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर अपना रेट लगवाया, अपनी कीमत लगाई इमरान खान के ख़िलाफ़, वो शरीफ कैंप के अंदर शामिल हो गए। वहाँ से भी आज एक ट्वीट सामने आया बड़ा इंटरेस्टिंगली, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बल्कि पहले वही ट्वीट, उसका मैं जिक्र आपके साथ करता हूँ कि वो ट्वीट क्या है, जिसको जो है वो हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने नाम है इनका अकरम राई साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने जनाब इसको रीट्वीट भी किया कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। तज्ज़ियाकारों ने कहा था कि पहलगाम दहशतगर्दी का वाक़या लंदन प्लान का हिस्सा हो सकता है। आज अम्मार मसूद ने तस्दीक कर दी है कि पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत तनाव में इजाफा हुआ तो इमरान खान को पहली दफ़ा मीडिया ने नज़रअंदाज किया, जो तहरीक इंसाफ के ज़वाल की आखिरी निशानी है। क्या उन्होंने ट्वीट किया वो भी मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ। अम्मार मसूद साहब, ये कोई 15 बरस पहले जब मैं समा टीवी में हुआ करता था तो ये जनाब एक बड़े जाले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमसे ख़बरें लिया करते थे, उनकी रोशनी में फिर तज्ज़िया किया करते थे इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। बल्कि जब धरना हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मशहूर ज़माना, तो उससे पहले भी बहुत पक्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये इनकलाबी थे। उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर जनाब, क्योंकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक कहा जाता है कि जनाब इमरान खान साहब के जो करीब हो जाए वो फिर जो है वो पत्थर भी जो है वो फिर सोने के भाव बिकने लगता है। तो ऐसा ही हुआ। अम्मार मसूद साहब जनाब उसके बाद फिर इमरान खान के मुखालिफ कैंप में शामिल हुए, तो फिर जनाब उनके बाद उनकी अहमियत दो चंद होती गई, क्योंकि पहले इमरान खान के करीब थे। मौसूफ ने क्या फरमाया कि 2011 से हमारी टीवी स्क्रीन पर सिर्फ इमरान खान की खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ बंद नहीं थी। इमरान खान ने खाना क्या खाया, वर्जिश की है या नहीं,
کس سے ملاقات ہوئی کس سے نہیں، بس یہی ہمارے میڈیا کا موضوع تھا۔ پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت تناؤ میں اضافہ ہوا تو عمران خان کو پہلی دفعہ میڈیا نے نظر انداز کیا، اور جو تحریک انصاف کے زوال کی آخری نشانی ہے، اس کی واحد وجہ اس وقت یہ ہے کہ قوم اتحاد اور یکجہتی کی بات کر رہی ہے، اور عمران خان کے پاس نفرت اور تقسیم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سفید جھوٹ پہلے آخری لائن سے شروع کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اتحاد کی بات کی ہے، یکجہتی کی بات کی ہے، اور یہ بالکل سفید جھوٹ ان کا کہ نفرت اور تقسیم کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا بڑا سفید جھوٹ کہ زوال کی نشانی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ 2024 کے الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو پاکستان کے روایتی سیاسی میڈیا نے مکمل طور پر جو ہے وہ نظر انداز کیا۔ ان کا نام تک لینے کے اوپر پابندی تھی۔ جس قسم کے ماحول کے اندر 2024 میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن لڑا وہ جناب آپ کے سامنے ہے، اور پھر موصوف خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے پھر یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو ایسا ہی ہوا ان بٹوین دا لائن، اس کے اندر ان کے مالکان کا منصوبہ وہ جناب آ گیا سامنے، جو لوگ بات کر رہے تھے لندن پلان کے حوالے سے، اور موصوف اس جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر اب اس پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو آنا چاہیے سامنے، کیونکہ ان بٹوین دا لائن یہ بات کر رہے ہیں کہ پہلگام واقعے کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو میڈیا نے ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو گویا ان کا یہ مطلب ہے کہ پہلگام واقعہ، اس کے پیچھے کوئی ایسے کردار ہیں کہ جن کا مقصد تھا کہ عمران خان صاحب پاکستانی میڈیا کے اندر ڈسکس نہ ہوں۔ یہ ایک بڑا ہی جو ہے وہ لطیفہ ہو سکتا ہے۔ میں تو کم از کم ان کی اس بات سے اس لیے بھی ایگری نہیں کرتا کیونکہ اس قسم کے لطیفے پہلے بھی بہت سارے بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کی جانب سے سامنے آ چکے، اور جو آج پاکستانی میڈیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے 1971 سے لے کے گزشتہ تقریباً جو ہے وہ 55 برس کا اگر جائزہ لیا جائے، 1971 سے لے کے آج تک جو تقریباً جو ہے وہ 54-55 برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے جب اپنا کرکٹنگ کیریئر شروع کیا تو پہلے اخبارات کے اندر، چاہے اس کے بعد پھر شو بگز میگزین ہو، چاہے سپورٹس میگزین ہو، ان کا سب سے بڑا کنٹینٹ، سب سے زیادہ بکنے والا کنٹینٹ عمران خان صاحب ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر پوری دنیا کے سپورٹس ٹی وی چینلز، پوری دنیا کی سپورٹس ویب سائٹ، اس کے بعد پھر جب الیکٹرانک میڈیا آیا، پاکستان کا ہو، بھارت کا ہو یا بین الاقوامی ہو، وہاں اگر عمران خان صاحب کا کوئی انٹرویو آ جائے، عمران خان صاحب کسی جگہ گفتگو کر لیں تو ریٹنگ اس کے تمام تر ریکارڈ توڑ دیا کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر جناب سوشل میڈیا، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، چند دن پہلے ہی انسٹاگرام سے ایک پوسٹ شیئر کی گئی، خود انسٹاگرام کی جانب سے بھی عمران خان کے مخالف جنگ گروپ نے بھی یہ خبر شیئر کی، صرف اور صرف اسی لیے کیونکہ اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب ریٹنگ لاتے ہیں۔ 1 کروڑ سے زائد صارفین عمران خان صاحب کو ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر فالو کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر ایک ریکارڈ ہے، اور کوئی بھی پاکستان کے اندر ان کے مد مقابل جو سیاستدان ہے وہ جناب 10 لاکھ سے بھی آگے نہیں بڑھ سکا، اور عمران خان صاحب ان سے 10 گنا زیادہ، تقریباً 1 کروڑ سے جو زائد لوگ ہیں وہ جناب عمران خان صاحب کو فالو کر رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے جس صورتحال کے اندر موصوف عمار مسعود صاحب یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جناب پہلگام واقعے کے بعد میڈیا عمران خان صاحب کو اگنور کر رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد جس شخص کا بیان سب سے زیادہ پاکستانی میڈیا کے اوپر فلیش ہوا، بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا گیا، بین الاقوامی میڈیا میں چاہے پاکستانی میڈیا کے اوپر اس کے اوپر پابندی ہے، لیکن بین الاقوامی میڈیا میں، بھارتی میڈیا میں جو سب سے زیادہ بیان، جو سب سے زیادہ جو ہے وہ خبر فلیش ہوئی، وہ جناب عمران خان صاحب کا یہ پیغام تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھارتی میڈیا جو ہے ان کو ایک سام سونگ گیا، کیونکہ کسی بھی پاکستانی سیاستدان کی جانب سے آنے والا یہ پہلا بڑا بیان تھا پہلگام واقعے کے بعد۔ اس کے بعد پھر ڈی جے ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس، یقینی طور پر عمران خان صاحب کے بیان سے، عمران خان صاحب کے پیغام سے جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہوگا۔ میں کچھ جملے اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ وہ جناب جو عمران خان صاحب کا پیغام تھا وہ میں آپ کے سامنے جناب دوبارہ اس میں سے کچھ جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلگام واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ ہے۔ میں متاثرہ افراد اور ان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ پلوامہ کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد ہم نے بھارت کو مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی، لیکن بھارت کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہ کر سکا۔ میری 2019 میں کی گئی پیشگوئی کے مطابق ایک بار پھر ویسا ہی پہلگام واقعے کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ خود احتسابی یا شفاف تحقیقات کی بجائے مودی سرکار نے ایک بار پھر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، اور آگے جا کر عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بات کی۔
آگے چل کر پھر عمران خان صاحب نے آرٹیکل 370 کی بات کی اور یہ بھی کہا کہ نواز شریف یا آصف زرداری جیسے مفاد پرست سیاستدانوں سے بھارت کے خلاف کسی مضبوط موقف کی توقع رکھنا محض بے وقوفی ہے، کیونکہ یہ کبھی بھارت کے خلاف کوئی بیان نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا ناجائز پیسہ اور جو کاروباری مفاد ہیں وہ بیرون ملک ہیں، اور یہ جناب اس لیے خاموش ہیں کیونکہ اگر انہوں نے سچ بولا تو بھارتی لابیاں ان کے آف شور اثاثے منجمد کروا سکتی ہیں۔ آگے پاکستان کا جو موجودہ اس وقت رجیم ہے، جو کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد معرض وجود میں آیا، اس کو بھی عمران خان صاحب نے بے نقاب کیا، اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جہاں مودی 1.5 ارب کی آبادی والے ملک کے اندر جو ہے وہ حکمرانی کرتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، جوہری فلیش پوائنٹ ہے یہ جگہ پاکستان اور بھارت، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس قسم کا رویہ ہے، اور انہوں نے کہا جناب بھارتی جارحیت کا ہم بھرپور جواب دے سکتے ہیں، جیسا 2019 کے اندر دیا تھا ایک متحد قوم کی مکمل حمایت یافتہ تحریک انصاف کی جب حکومت تھی۔ اور پھر اسی بیان کو لے کر 2019 کا ذکر جو ہے وہ ڈی جے ایس پی آر صاحب نے بھی کیا، پاکستان کی دیگر جو ہے وہ سیاسی قیادت نے بھی کیا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی بھی بیرونی دشمن کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے قوم کا اندرونی طور پر متحد ہونا ضروری ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام اقدامات کو روکا جائے جو قوم میں مزید تقسیم پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب نے بڑا یہ واضح پیغام دیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ آئیں ایک ہو جائیں۔ اسی تناظر میں ایک خبر سامنے آئی، انسداد دہشت گردی عدالت میں جو درخواست دائر ہوئی تھی 4 سینئر جرنیل ریٹائرڈ سینئر جرنیل عمران خان صاحب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ ایسے ماحول میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خاص طور پر اس کانٹیکسٹ کے اندر جو یہ بھارت کے ساتھ آمنے سامنے آنے کا کانٹیکسٹ ہے، اس میں ان کی جانب سے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایسے بیانات ایکسپیکٹ کر رہی ہے جو کہ فلیش کیے جائیں جو ہے وہ بین الاقوامی میڈیا کے اوپر، تاکہ پاکستانیوں کا جو نیریٹو ہے، جو پاکستانیوں کا بیانیہ ہے، وہ جناب پوری دنیا کے سامنے آئے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس اہم ترین موقع پر ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کی یاد آئی ہے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے بھی بالواسطہ جو پیغام دیا گیا وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ذات کے حوالے سے جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا، بشرا بی بی کے ساتھ ہوا، وہ سب کچھ بھولنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر انہوں نے اتحاد اور یکجہتی کا پیغام بھیجا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہی بات کی، پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی متحد کر سکتے ہیں پوری قوم کو، اور انہوں نے کہا کہ پیغام جانا چاہیے پوری دنیا کے سامنے کہ پاکستانی قوم متحد ہے اور متحد ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں۔ ایسے موقع پر ان کی رائے لینی چاہیے، انہیں جیل سے باہر آنا چاہیے، آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، عمران خان صاحب کو اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنی چاہیے، اور اس پلیٹ فارم سے ایک بڑا اہم ترین پیغام جانا چاہیے۔ اب اس کانٹیکسٹ کے اندر آرمی چیف صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹ کے بھارت کے کسی بھی فوجی مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دیا جائے گا، فوری جواب دیا جائے گا، پاکستان علاقائی امن کا عزم رکھتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق یہ بیان آج ان کی جانب سے جاری کیا گیا جب آرمی چیف صاحب نے ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا اور وہاں پر جناب انہوں نے مشقوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی مفاد کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری اور عزم مطلق ہے، پاکستان علاقائی امن کا عزم کیے ہوئے ہے، ہمارا قومی مفاد کے تحفظ کے لیے تیاری اور عزم ہر وقت ہم تیار ہیں۔ اور انہوں نے افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا، اور باقاعدہ طور پر اس بات کا انہوں نے اظہار کیا کہ اگر پاکستان کے اوپر کسی قسم کی جناب کوئی بھی جنگ مسلط کی گئی، مس ایڈونچر ہوا، تو اس کا فوری اور بھرپور جو جواب ہے وہ دیا جائے گا۔ اب اس بیان کے اندر جو ایک اعتماد ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، پاکستان کے آرمی چیف کی جانب سے، وہ یقینی طور پر اس کی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو تمام کی تمام سیاسی قیادت ہے، چاہے اس وقت پاکستان کے اندر وہ سیاسی قیادت جو کہ مافیا کی صورت میں حکمران ہے، شریف خاندان اور زرداری خاندان، یا پھر پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت جس کا جو ہے وہ فارم 47 کے ذریعے راستہ روکا گیا، جنہوں نے 180 نشستیں جیتیں اور جن کی 80 سے زائد نشستیں چھین کر اقتدار ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے 20 نشستیں جیتیں۔ لیکن اس اہم ترین موقع پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور عمران خان صاحب کی جانب سے آنے والا یہ جو پیغام ہے یقینی طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں اس کو بڑا مثبت نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی گئیں عمران خان صاحب کی اپیل کے حوالے سے،
اور جناب کہا گیا کہ یہ جو عمران خان صاحب کی جو 190 ملین پاؤنڈ ہے نام نہاد، اس کے اندر جو عمران خان صاحب کی اپیل ہے وہ جناب ابھی فی الحال 1 سال تک نہیں جو ہے وہ لگ سکتی۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پیچھے بھی کچھ پیغامات ہیں اس قسم کے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ ڈیل کی جانب آئیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ NRO دینے کی جانب آئیں اور کوشش کی جائے عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ بڑھانے کی، کیونکہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی جو 14 سال قید سزا کے خلاف جو اپیل ہے 31 جنوری 2025 کو جو دائر کی گئی تھی وہ بھی موشن سٹیج پر ہے اور نمبر آنے پر یہ جو ہے وہ اپیل لگائی جائے گی۔ لیکن جو رجسٹرار آفس نے رپورٹ جمع کرائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 1 سال مقرر ہونے کا اس اپیل کے کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ ہرگز کسی قسم کی مایوسی کی بات نہیں، یہ صرف اور صرف دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہے۔ یہاں پر جب حالات بدلتے ہیں تو ایک دن کے اندر بھی جناب اپیلیں لگ جایا کرتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد